Welcome to my channel, Sheikh Afsar Official. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। और जैसे आप अल्लाह ने हुए दीन की निस्बत पर और ईमान की निस्बत पर हमारा बैठना इसी निस्बत पर अल्लाह ताला बैठने को कबूल फरमाए, बैठने को कबूल फरमाए। सही सही बात कहने की तौफीक अता हो और से सुनना जाए। हमारी आपकी कामयाबी और सारी इंसानियत की कामयाबी सिर्फ मेरी आपकी नहीं, सारी इंसान क़यामत तक आने वाले एक इंसान की कामयाबी अल्लाह ने अपने दीन के अंदर रखी। अल्लाह का दीन इसकी ज़िंदगी में आ जाए, हमारे दीन इसकी ज़िंदगी में आ जाए, अल्लाह के नज़दीक वो कामयाब है। और जिसकी ज़िंदगी दीन से जितनी दूर होगी, अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई कदर कीमत नहीं, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नज़दीक कामयाबी और नाकामी का मेयार क्या है? दीन जिसकी ज़िंदगी में है, दीन जिसकी ज़िंदगी में है, आमाले दीन जिसकी ज़िंदगी में है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीके उसकी ज़िंदगी में जिंदा हैं, अल्लाह के नज़दीक कामयाब तरीन इंसान है। भले ही दुनिया की कोई चीज़ उसके पास ना हो, फुटपाथ पर वो सो रहा है, खाने के लिए उसके पास टुकड़ा नहीं है, पहनने के लिए उसके पास कपड़ा नहीं है, रहने के लिए उसके पास झोंपड़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह का दीन उसकी ज़िंदगी में, हमारे दीन उसकी ज़िंदगी में है, रसूलुल्लाह के लाए हुए तरीके उसकी ज़िंदगी में है। क्या फरमाया? कामयाब तरीन इंसान है, कामयाब तरीन। अल्लाह के नज़दीक उसका दर्जा काबे से भी ज़्यादा है, उसके दीन की वजह से, उसके ईमान की वजह से काबे से भी ज़्यादा मुहतरम। काबा कितने हरमत वाली चीज़ है, लोग देखते हैं उसे खुद ब खुद निकलता है, मक्के मदीने पहुँचाए, काबे की ज़ियारत कराए, सारा आलम इस्लाम तरफ मुँह करके नमाज पढ़वाए। आदमी कदम अजीम शान चीज़, खुद की मर्तबे वाली, अल्लाह के नज़दीक की हुर्मत। तो क्या फरमाया? ईमान वाले की हुर्मत और एक दीन वाले की हुर्मत उससे भी ज़्यादा। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन, नाम तो उनका आता नहीं, जितना ही आता है, एक सहाबी काबे से लिपटे हुए छिपटे हुए ढक कर, पर्दा तो था नहीं हज़रत के ज़माने में, पर्दे भी उसके बाद होने शुरू हुए, निगरान में काबा, तो काबे से लिपटे हुए दुआ मांग रहे, खूब गिड़गिड़ा रहे, रो रहे, अपनी कोई हाजत, अपनी कोई ज़रूरत अल्लाह से कह रहे हैं, और बार बार ये भी कह रहे हैं, अल्लाह तेरे इस घर के हुर्मत के सब, तेरे इस घर का जो तेरा मकाम है उसके सदक़े जो मैं दुआ मांग रहा हूँ, मेरी खुला हाजत पूरी कर, मेरा खुला काम करा दे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करते करते हज़रत ने उनकी दुआ सुनी, तवज्जो हो गए, रुक गए, और जब वो दुआ से फारिग हो गए, इधर को आए तो आपने फरमाया, अपने सदक़े तुफ़ैल दुआ मांग। आप भी सदक़े तुफ़ैल दुआ मांग रहा है, अपने सदक़े तुफ़ैल दुआ मांग, क्योंकि तेरा दर्जा काबे से कम नहीं है। नज़दीक एक ईमान वाले का दर्जा, एक दीन पर अमल करने वाले का जज्बा, मर्तबा मकाम काबे से कम नहीं है। मैं इसका रहा था, दीन अगर जिंदगी में है, भले ही दुनिया नहीं, तो ऐसा मुकर्रम, ऐसा मुहतरम, अल्लाह के नज़दीक इतना कामयाब, और दीन अगर जिंदगी में नहीं है, चाहे दुनिया की सारी दौलतें हों, अपने इलाके का नवाब तक है और अपने मुल्क का बादशाह तक है, लेकिन दीन जिंदगी में नहीं, दीन और हमारे दीन उसकी जिंदगी में नहीं, तो अल्लाह के नज़दीक उसकी
کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جہنم کے جس گڑھے میں جا کر کے جہنم کے جس گڑھے میں جا کر کے جائے بجائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ دین اس کی زندگی میں نہیں۔ اللہ ہمیں دینداری عطا کرے، دین پر چلنے والا بنائے، دین کے لیے جان و مال لگانے والا بنائے۔ اچھا دین کیا ہے؟ دین ہے کیا؟ ہم سال ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ بس دین 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 میں کامیابی، دین میں کامیابی، یہ دین ہے کیا؟ کس چیز کا نام؟ کس چڑیا کا نام؟ دین۔ اور مشکل چیز نہیں، اور مشکل چیز نہیں۔ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بس یہ نہیں ہے۔ کوئی چیز کا نام نہیں بول رہے، پہاڑ کھود رہے، سڑکیں بنا رہے، مشقت کر رہے، جائز نہیں۔ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے لگے، اسی کے اندر اللہ نے ہماری ساری انسانیت کی کامیابی رکھی۔ مثال کے طور پہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ابھی ہم نے ماشاءاللہ رکھے رمضان میں، اور انشاءاللہ 6 مہینے بعد پھر رکھیں گے۔ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، طریقہ تو نہیں بتایا، حکم دے دیا، اب طریقہ کون بتائے گا؟ رسول اللہ نے طریقہ بتا دیا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا۔ جب تک وہ حکم طریقے کے مطابق چلتا رہے گا وہ دین ہے، اسی میں ہماری آپ کی کامیابی ہے۔ فرمایا روزہ رکھو، اور کب سے کب تک رکھو؟ کیا طریقہ اس کا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ نے بتا دیا بھائی صبح 7 سے شروع ہوگا، صبح 7 سے پہلے پہلے نیت کرنی پڑے گی، اور مغرب سے پہلے اعلان میں کھول دیں گے، اور رمضان مبارک کا چاند دیکھنے سے شروع کر دیں گے، اور جب عید کا چاند آپ دیکھیں گے روزہ بند کر دیں گے۔ روزے کو رکھنے کا طریقہ رسول اللہ نے یہ بتایا۔ چنانچہ 29 شعبان میں ہم نے چاند دیکھا، اور اگلے دن سے روزے اسٹارٹ، ایک رمضان میں رکھا، 2 رمضان میں رکھا۔ روزہ رکھنے والا اللہ کا کتنا مقرر کر دیا، کتنا قدر و قیمت ہو، اللہ کے نزدیک کیسا محبوب ہو گیا۔ دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ بڑی بتائے رمضان شریف، رمضان چرندے پرندے درندے، سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین پر عمل کر رہا ہے، دین کا حکم پورا کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہو گیا، قابل قدر ہو گیا۔ اللہ کے نزدیک اس کے منہ کی بدبو کتنا محبوب کر دیا، اس کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ ہو گئی، اتنا بڑا درجہ بھی ہے۔ روزہ رکھتے رکھتے اس کو روزے کو پورا کر رہا ہے، دین کا ایک حکم، اللہ کا ایک حکم نبی کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے۔ ہو گیا کٹھا، 25 دن ہو گئے، 26 دن ہو گئے، 28 دن ہو گئے، 29واں دن بھی آ گیا، اور 29واں چاند دیکھ کر اب آقا نے کیا فرمایا تھا؟ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا بند کر دینا۔ اب یہ سوچ رہا چاند دیکھ کر بھی کہ بھائی میں تو اللہ کا حکم بن گیا، میرے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ ہے، اور مچھلیاں میرے لیے استغفار کر رہی، تو روزہ رکھوں حالانکہ آپ چاند دیکھو، اور نبی نے کیا بتایا تھا؟ چاند جب دیکھ لو تو روزہ رکھنا رکھ کر دینا۔ اور میں کیا سوچ رہا نہیں دیکھو چھوڑ بننا کی کیا کرنا ہے، کیا کہتے ہیں بجا عید کے دن روزہ رکھنا حرام، چاند دیکھ کر اگر روزہ رکھ رہا ہے وہ ایک حرام کاری کر رہا ہے، ثواب نہیں ملے گا، الٹا جہنم میں جائے گا۔ 29 دن ایک رمضان سے 29 تک کیسا بڑا عمل تھا، کیسا بڑا عمل تھا، اللہ کے نزدیک محبوب آدمی بن گیا تھا وہ، اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و قیمت ہو گئی تھی، اور چاند دیکھتے اگلے دن وہی عمل خراب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے طریقے سے ہٹ گیا، اللہ کا حکم نبی کے طریقے سے ہٹ گیا، اس لیے حرام کاری ہو گئی، وہ عمل حرام ہو گیا۔ اس مثال اللہ کے حکموں کو ہم پورا کریں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، جب تک وہ طریقے کے مطابق ہے دین ہے، اور جہاں طریقے سے ہٹا دین کا ختم، ساری کامیابیاں ختم،
بلکہ الٹا گناہ ہوگا، پکڑا جائے گا، اس طریقے کے خلاف اور چلے۔ ماشاءاللہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ 5 نمازیں دن میں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، روزہ نماز پڑھا کرو بھائی، نماز پڑھنا فرض ہے۔ اللہ نے جو حکم دے دیا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے طریقہ بتلا دیا، بھائی امام صاحب کے پیچھے نماز کی دیر بعد کے کھڑے ہو جاؤ، امام صاحب اللہ اکبر کہنے تکبیر تحریمہ بھی کہہ دو، تمام ارکان کو ادا کرو، امام صاحب سجدے میں جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر بھی سجدے میں چلے جاؤ، اور جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں تو بھی کھڑے ہو جاؤ، طریقہ ہے نماز کا۔ اس کے مطابق پڑھیں گے تو ثواب ہے، آپ کی نماز ادا ہو رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کے خلاف کرنے لگے۔ سجدے کے متعلق کیا لکھا ہے حدیث شریف میں؟ تمام ارکان میں اور تمام زندگی میں سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے قدموں میں پڑا ہوا، اللہ کا مقرر بنا ہوا ہے، سب سے قریب ترین سجدے والا عمل اللہ کے سب سے قریب کر دیتا ہے۔ اپنے نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب کے ساتھ چلا گیا سجدے میں، اب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے بھی ہو گئے، میں سجدے میں پڑا، میں سوچ رہا میں کیوں اللہ کا قرب چھوڑوں، میں کیوں اللہ سے دور ہوں، میں تو سجدے میں پڑا، اس کی نماز ہو گئی۔ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے بھی ہو گئے، انہوں نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھ دی، انہوں نے آدھی سورت بھی پڑھ دی، اور ان میں پڑھا سجدے میں کہ میں تو اللہ کا قرب چھوڑنے گئے، کیا فرمایا؟ اس کی نماز پکڑو، اللہ کے اللہ سامنے سجدے میں پڑھو، کیا فرمایا؟ نہیں، اس کی نماز پکڑو، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ گیا، رسول اللہ کا طریقہ نہیں پایا گیا اس میں۔ رسول اللہ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا بھائی امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا، تمہیں وہ قرب حاصل ہوگا، سب سے قریب ترین بن جاؤ گے، اور جب امام صاحب کھڑے ہو جائیں تو بھی کھڑے ہو جانا، اور ہم طریقے کے خلاف کر رہے ہیں، کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے حکموں کو ہم پورا کرنے لگے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، اور جہاں ذرا سا ہٹا ایک عمل حرام ہو گیا اور ایک ہر عمل مکروہ ہو گیا، نماز مکروہ ہو گئی، کیا معلوم ہوا؟ نہیں، اپنی منمانی نہیں کرنی، رسول اللہ نے جو طریقہ بتلا دیا بس اس پہ عمل کرنا ہے، وہی دین ہے، دین وہی، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ سارے انسان یہ بھی آپ کی نماز پڑھنے والے کی، روزہ رکھنے والے کی، جب تک وہ حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے والا، دین کا تعارف کرائیں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں نبی کے طریقے کے مطابق، یہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ تو ایسی چیز ہے، یہ تو دین ہے، ہر عمل میں رسول اللہ کا طریقہ دیکھنا بس یہ دین ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ایک ایسی چیز ہے، ہماری روزانہ کی زندگی میں بھی اگر یہ آ جائے تو روزانہ کی زندگی دین بن جائے گی۔ صرف نماز روزے کے لیے نہیں یہ حکم، 24 گھنٹے کے ہمارے جتنے عمل ہو رہے ہیں ہر عمل میں رسول اللہ کا طریقہ آ جائے، وہی عمل بن گیا، وہی نیکی بن گیا۔ روزانہ ماشاءاللہ کھانا کھاتے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ 2 دفعہ کھاتے تھے، اب 4 دفعہ کھا رہے ہیں، ہم لوگ کیا دفعہ کھا رہے ہیں؟ 4، صبح کا ناشتہ 9 بجے، دوپہر کا کھانا 2 بجے، شام کو اثر بعد چائے، کئی بیگم کو بھی بنا دیتی ہیں کھانے کو جاتے ہوئے، اور رات کو عشاء، 4 مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، ضروری اپنی زندگی کے لیے ضروری۔ اچھا یہ عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو جائے، جیسا انہوں نے فرمایا، یہ عبادت بن جائے، یہ عبادت بن جائے۔ کھانا ہم کھا رہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، خالص اپنا ذاتی عمل ہے، اپنی کھانے کی ضرورت، بھوک کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ نبی کے طریقے کے مطابق آ جائے، رسول اللہ نے کھانا کھانے کا جو طریقہ بتلایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرو، اپنی طرف سے کھاؤ، کھانے میں عیب مت نکالو، ہاتھ دھو کر بیٹھو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو کیا کہو؟ الحمدللہ۔ کیا ثواب ملے گا؟ کیا ثواب ملے گا اس عمل میں؟ حدیث شریف ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ کھانا ہمارے یہ ہمارا ساتھی ہمارے بھی اپنے فائدے کے جب تک پیٹ بھر رہے، لیکن یہ پیٹ بھرنا اگر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آ جائے، پیٹ بھی بھر جائے گا، کھانا بھی کھا لیا، ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور رسول اللہ کا جو طریقہ اس کے اندر آ گیا وہ عبادت بھی بن گئی۔ کیا فرمایا؟ غفر، یہ ثواب وہ ثواب ہے جو روزہ رکھنے پہ ملے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
روزے کی طرف فرمائیں گے من صام وقام، اور رمضان میں آپ نے سنا ہوگا من صام وقام احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی دن کا روزہ رکھے ثواب کی نیت سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے، جو آدمی رات کو تراویح پڑھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے روزہ رکھتے نہ کھانے پہ، اور یہاں کہیں پہ معاف ہو رہا ہے کھانے پہ، کیوں؟ کیونکہ وہ کھانا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، عبادت اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے کھانا کھانے پہ، کیوں؟ کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل حال ہو گیا۔ بیت الخلا میں ہم روزانہ جاتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں، صبح بھی جاتے ہیں، شام کو بھی جاتے ہیں، خالص ہمارا اضافی عمل، ہماری ایک ضرورت، اور ہر ایک آدمی آتا ہے کسی بھی قسم کا، دیہاتی ہو، شہر کا رہنے والا ہو، مولانا صاحب ہو، جائز صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، سب کی ضرورت ہے۔ اگر یہ طریقہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آ جائے ہمارا عمل، یہ بات ہو جائے، پیشاب کرنا پاخانہ کرنا بھی بات ہو جائے گا۔ اس بندے میں بیت الخلا میں جانے کے جو نبی نے طریقے بتلائے، جانے سے پہلے دعا پڑھ لو، جاتے ہوئے الٹا پیر پہلے رکھو، بیٹھو تو ایسے بیٹھو نہ قبلے کی طرف تمہارا منہ ہو نہ قبلے کی طرف تمہاری پیٹھ ہو، سارے آداب ہے۔ باہر نکلو سیدھا پیر باہر تک پہلے رکھو، اور کیا کو باہر آ کر وہ فرمانا کیا فرمائے، اس تکبیر کرنے پہ بھی، اس بیت الخلا میں جانے پہ بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا نماز کی دو رکعت پڑھی۔ اپنی ضرورت پوری کریں، اپنی ضرورت پوری کریں، اپنے حاجتوں سے پوری کریں، لیکن یہ حاجت ہم نبی کے طریقے کے مطابق پوری کر رہے ہیں، تو بیت الخلا میں آنا جانا بھی عبادت عبادت جیسا میں نے کہا رسول اللہ کا طریقہ جس کے عمل میں آ جائے، ہمارے جس عمل میں آئے، دینی عمل میں آئے تو سبحان اللہ تو ہے نہیں، دنیا بھی دنیا کے عمل، دنیا میں ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پوری کرنے لگے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ تو دین کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، اب ہر طریقے کے اندر، اپنے ہر عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تلاش کریں، کھانے میں آپ کا کیا طریقہ ہے، پینے میں آپ کا کیا طریقہ ہے، اور ضروریات پوری کرنے میں آپ کا کیا طریقہ تھا، بس یہی تو دین ہے۔ دین کی جیسے میں نے کہا تھا پہاڑ کھودنے کا نام تھوڑی دین ہے، سڑکیں بنا رہے مشقت ہے نہیں، اس کا نام دین ہے۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا، دین کے کسی عمل سے بھی رسول اللہ کا طریقہ نکل گیا، بے دینی بن گیا، ایک عمل کیا بنا حرام ہو گیا، ایک عمل کیا بنا مکروہ ہو گیا، اور اس کے خلاف دنیا کے کسی عمل میں ہمارا رسول اللہ کا طریقہ آ جائے، خالص دنیا کا کوئی عمل، ایک تاجر تجارت کر رہا ہے، شہر کے مین مارکیٹ میں اس کی دکان ہے، بڑی دکان ہے، تجوریاں بھروا ہے صبح سے شام تک، خوب آمدنی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، پیسہ کما رہا ہے، خالص دنیا کا عمل ہے، خالص دنیا داری کر رہا ہے، دین کے بالکل خلاف اس کا عمل ہے، یہی تجارت نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے، رسول اللہ نے تجارت کا جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق ہم تجارت کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ہاں منع کرتے ہیں دھوکہ دینے سے، چیز خراب ہے عیب ہے تو کہہ کر بیچو بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے، دیکھ لینا چاہے تو نہیں تو نہیں، سارے طریقے بتائیں، تجارت کے بہت سارے طریقے بتائیں، کیا فرمایا یہی طریقے یہی تجارت ہماری رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آ جائے، کیا فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء شہداء صدیقین صالحین، جو آدمی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق تجارت کر رہا ہے اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، اس سے بڑی کیا بات ہوگی، اس کا حشر قیامت کے دن رسولوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، حدیث ہے یہ شریف ہے۔ خالص دنیا داری والا عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آ گیا، دین بن گیا، دین بن گیا، اللہ کے نزدیک ایسا محبوب بن گیا کہ قیامت کے انبیاء کے ساتھ ان کا حشر کرنا ہے، کے ساتھ مطابق ہوگا، جنت جانے کے فیصلے جیسے نبیوں کے ہوں گے ایسے اس کے بھی ہوں گے، اللہ ہمیں اس کا استحقاق
مقام بن جائے, دین ہماری زندگیوں میں آ جائے, دینداری ہماری زندگیوں میں آ جائے, دین والے اعمال ہماری زندگیوں میں آ جائیں, دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں. اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے, کامیاب بنا دے. جیسا کہ میں نے عرض کیا بھی, دین کیا ہے؟ کامیابی ناکامی کا معیار. اللہ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, صحابہ حضرت کے ساتھ رہتے تھے, مکے کے رہنے والے, مدینے کے رہنے والے, سارے کون لوگ ہیں؟ بت پرستوں کی اولاد. حضرت جانے سے پہلے بت پرستی کرتے رہے, مشرکین مکہ کی اولاد. کعبے کے اندر بھی 360 کفر کا, ضلالت کا, گمراہی کا, شرک کا یہ عالم تھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر برکت ہدایت ہے. دنیا میں ہدایت کا ایمان کا برکت ہے, اس کے اندر بھی 360 رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اپنا دین ان لوگوں کے سامنے پیش کیا, دین کی دعوت دی. یہ مبارک دین ان کی زندگیوں میں آیا, مبارک دین ان کی زندگیوں میں, ان کی زندگیاں دینی زندگیاں بن گئی. اللہ کے نزدیک کامیاب بن گئے. کامیاب ترین انسان, صحابہ سے زیادہ کامیاب کوئی بھی نہیں ہو سکتا. انبیاء کی جماعت سب سے کامیاب ترین جماعت, اور اس کے بعد صحابہ کا مقام. ایسا مقام ملا کیا ہوا؟ قرآن 1400 سال سے اعلان کرتا آ رہا ہے, 1400 سال سے اعلان کرتا آ رہا ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہ تو کامیاب ترین انسان ہے, تو پوری جماعت کامیاب لوگوں کی جماعت ہے. اللہ ان سے راضی ہے, اور یہ اللہ سے راضی ہے قیامت تک. کن سے؟ بت پرستوں کی اولاد, کفار مکہ کی اولاد. کیوں؟ یہ دین زندگیوں میں آئیں گے, ان کی زندگیاں دینی زندگیاں بن گئی. رسول اللہ کا انہوں نے ساتھ دیا, رسول اللہ کا انہوں نے ساتھ دیا, دیندار بن گئے سارے کے سارے, کفر و شرک کو ختم کر دیا. 1400 سال سے اعلان کر رہا ہے قیامت تک کرے گا دینداری دین. اور اس کے بعد ملا یہود و نصارہ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے شریفہ میں مدینہ شریف میں یہودی بھی رہتے, نصارہ بھی, عیسائی اسلام کے ماننے والے بھی رہتے, یہودی بھی رہتے. نبی کا دین ان تک پہنچا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر گئے, دین پیش کیا, دین کی دعوت دی. دین کو انہوں نے قبول نہیں, دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا, ٹھکرا دیا. دینی زندگی ان کی نہیں بنی. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یہ تو ناکام شیطانوں کی جماعت ہے. شیطان نبی کی اولاد کو کیا فرما رہے ہیں؟ یہ شیطان ناکام ترین لوگوں کی جماعت. 1400 سال سے اعلان کر رہا ہے قرآن, اور قیامت تک اعلان کرتا چلا جائے گا کہ یہ تو ناکام ترین لوگوں کی جماعت, یہ تو شیطانوں کی جماعت. اس کے لیے نبیوں کی اولاد یہود 70,000 انبیاء ہیں. یہودیوں کے اندر کتنے انبیاء ہیں؟ 70,000. 1,24,000 انبیاء میں سے 70,000 انبیاء کس کے اندر آئے؟ یہودی. نبیوں والی قوم, نبیوں والی قوم میں دین نہیں آیا زندگی. رسول اللہ کے دین کو انہوں نے ٹھکرا دیا. رسول اللہ کا دین ان کی جو قبول نہیں کیا, ان کی دینی زندگی کی وجہ. کیا فرمایا؟ شیطانوں کی جماعت, ناکام ترین انسانوں کی. ان کی کامیابی کا معیار دین جو ہونا چاہیے زندگی کی. زندگیاں دین سے خالی ہیں, رسول اللہ کے طریقوں سے خالی ہیں. کیا معلوم ہوا؟ اب تک 40 کے بعد تو کیا کہہ رہا تھا؟ کیا معلوم ہوا؟ دین اگر زندگیوں میں ہے تو بت پرستوں کی اولاد بھی کامیاب. اللہ کے نزدیک تو میرا اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. کفار مکہ, مشرکین مکہ کی اولادیں کیونکہ دین زندگی میں ہے, اور خدا نخواستہ دین سے زندگی خالی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں سے زندگی خالی ہے, تو نبیوں کی اولاد بھی بیٹھا. نبی کی اولاد کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں, کچھ نہیں. تو جیسے میں نے کہا نا, کیا جہنم کے جس چاہے گڑھے میں, بلکہ آیت کو قرآن کی کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ دہکائی جائے. جہنم میں ڈالنا ایک الگ چیز ہے, ایک
ایک الگ عذاب ہے، لیکن جہنم کی آگ اس سے ڈھکائی جا رہی ہے، لکڑی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، کوئلے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اس کا نبی کی اولاد کا کیوں؟ یہ دین نہیں آئے تھے، دین انہوں نے سیکھا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، دین کے ہم قیمت سمجھیں، دینداری سب سے مبارک عمل، اللہ کے نزدیک محبوب ترین چیز، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کا استحضار عطا فرمائے، ہم دین کو سمجھیں، ہم دین کو حاصل کریں گے تو ماشاء اللہ ویسے مرکز دین ہے، کہاں مرکز ہے؟ ہاں مرکزی والی بات ہونی چاہیے، اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ دے، دینداری ہمیں عطا فرمائے، ہمارے پورے ماحول کو دیندار بنا دے اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک